नाज़रीन, ईरान इसराइल और अमेरिका की ग्रेट गेम के खिलाफ खुलकर सामने आ चुका है। लेबनान में, शाम में, आर्मीनिया, अजरबैजान में ईरान ने मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दिया है, हिजबुल्लाह को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। और आर्मीनिया, अजरबैजान के अंदर जो अमेरिका का मकसद छुपा हुआ है, उस पर ईरान ने यह कहा है कि ये हम किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे, और बेशक इसका नतीजा जंग ही की सूरत में निकले तो हम जंग लड़ेंगे, लेकिन इस जो मंसूबा है उसको किसी सूरत वो कामयाब नहीं होने देंगे। और लेबनान का मामला जो है वो लेबनान स्टेट के बिहेवियर की वजह से उस पॉइंट की तरफ जा रहा है जो कि बहुत ही खौफनाक होने वाला है, जो बिल्कुल मिडिल ईस्ट के इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन इसराइल और अमेरिका के प्रेशर में उनकी पॉलिसी को परसू करने के लिए लेबनान स्टेट का जो बिहेवियर है वो इंतहाई रैकलेस है, और वो अब उस नहज के ऊपर लेकर जा चुका है कि ईरान और अरब्स की जो रिवायती चपकलिश है वो दोबारा से कहीं शुरू ना हो जाए। क्योंकि जो लेबनान स्टेट है उसको ज़ाहिर है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक भी सपोर्ट करते हैं, तो ईरान खुलकर हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आ गया है, द ओनली कंट्री जो हिजबुल्लाह के सपोर्ट में है। तो वो रिवायती जो एक पॉलिसी है ईरान मिडिल ईस्ट ममालिक की चपकलिश की, वो कहीं शुरू ना। यही बात ईरान ने कुछ दिन पहले मिडिल ईस्ट के ममालिक को और नेबरिंग कंट्रीज को कही थी कि अमेरिका और इसराइल जो है वो इनके जो आपसी ताल्लुकात हैं उनको खराब करने की जो वो कोशिश करेंगे। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, और जर्मनी से, बाकी वेस्टर्न मुल्कों से सर्वे सामने आ रहे हैं कि कैसे जो पॉपुलेशन है तेजी के साथ उसकी जो सपोर्ट है वो इसराइल के लिए डिक्लाइन करती चली जा रही है। और वहां मैक्सिको में मामला खराब हो गया है। ट्रंप ने यह ऑर्डर किया है कि मैक्सिको के टेरिटरी के अंदर भी जो ड्रग कार्टल्स हैं उनको जब निशाना बनाया जाए, तो मैक्सिको ने कहा कि ये तो यानी हमारी टेरिटरी के ऊपर आकर मिलिट्री अटैक करेगी, तो वहां पर मामला जब बढ़ा। उधर से ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया है, मैक्सिको ने कहा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, तो वो मामला यानी सिर्फ टैरिफ और उस चीज से बढ़कर अब इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। और रशिया और इंडिया के राब्ते हो रहे हैं, और रशिया ने कहा है कि इंडिया के साथ पूरी तरह से हमारा ताउन जो है वो जारी रहेगा। तो ये तमाम सूरत हाल भी है और दीगर एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज करते हैं जो यहां पर एक बड़ा वाकया हुआ है। यानी कि इस वक्त ग्रेट गेम क्या है अमेरिका और इसराइल की? एक तो ईरान को आइसोलेट करना, दूसरा पूरे रीजन को डिसआर्म करना है। देखें, कोई भी मिडिल ईस्ट की रियासत इसराइल से नहीं लड़ेगी। क्या अभी तक लड़ी है? नहीं। और वैसे भी उन्होंने 73 के वॉर के बाद कोई मिडिल ईस्ट की रियासत इसराइल से नहीं लड़ी है, और अब तो बिल्कुल लड़ने का इरादा नहीं रखती है और ना ही ताकत रखती है। तो इसराइल से लड़ कौन रहा है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में सबसे बड़ी कौन है? हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह को अगर डिसआर्म कर दिया जाता है तो समझ लें कि पूरा रीजन जो है वो डिसआर्म हो जाएगा। यानी फिर इसराइल के खिलाफ मिलिटरीली कौन लड़ेगा? कोई भी नहीं। तो इसलिए हिजबुल्लाह की जो डिसआर्मामेंट है वो उस ग्रेट गेम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान है ये, जिसमें पूरे रीजन की डिसआर्मामेंट है। फिर कोई भी इसराइल को मिलिटरीली चैलेंज नहीं कर सकता है। जॉर्डन और इजिप्ट बिल्कुल नहीं, सीरिया बिल्कुल नहीं, टर्की कोई इरादा नहीं रखता। मजबूरी बन जाए वो अलग बात है, और ऐसी कोई मजबूरी अभी तक नजर नहीं आ रही। इन फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, लेकिन इरादा किसी का भी नहीं है। तो और वैसे भी अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस ही पिछले कई सालों से लड़ रही है। तो अब वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि लेबनीज गवर्नमेंट डिसआर्म करे, और लेबनीज गवर्नमेंट उनके मुताबिक आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अब यहां पर ईरान ने फैसला करना था कि वो क्या करेगा। अगर ईरान सामने आता है हिजबुल्लाह की सपोर्ट में, तो फिर लेबनीज गवर्नमेंट के साथ बराह रास्त फटा है, और मिडिल ईस्ट की रियासतों के साथ भी फटा है, क्योंकि बड़ा मेजर पॉलिसी डिफरेंस सामने पर आ गया ना, कि मिडिल ईस्ट की रियासतें समझती हैं कि हिजबुल्लाह का डिसआर्म होना इंतहाई जरूरी है जंगें रोकने के लिए। तो अगर ईरान हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आ जाएगा तो जाहिर है कि बड़ा पॉलिसी डिफरेंस। और लेबनीज गवर्नमेंट के साथ वैसे भी इससे पहले भी ईरान के ताल्लुकात खराब ही हैं जब से नई गवर्नमेंट आई है। तो अब ईरान ने फैसला करना, तो ईरान खुलकर जब वो आ चुका है। एक जो ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हुई है, उससे पहले एक रिवायती यहां पर क्या लड़ाई जारी थी, जो सऊदी अरेबिया है, बाकी अरब रियासतें हैं, वो रेजिस्टेंस ही के साथ लड़ रही थी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर। दोस्ती हुई तो फिर मामला दूसरी तरफ चल पड़े। लेकिन अब ये हिजबुल्लाह की वजह से मामला, यानी जो लेबनीज स्टेट है हिजबुल्लाह पे प्रेशर बढ़ा रही है, तो उस वजह से वो रिवायती भी कोई ना कोई चीज सामने आ सकती है, जो रिवायती लड़ाई है। इसके साथ ईरान जो है वो अजरबैजान और आर्मीनिया की जो डील हुई है, उन्होंने कहा कि किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। साथ ही सीरिया में ईरान ने कहा कि यहां पर भी रेजिस्टेंस जन्म लेगी। तो ये बिल्कुल अपोजिट पॉलिसी है। ठीक है, और जो इसराइल और अमेरिका की ख्वाहिशों के बिल्कुल मुखालिफ है, और एक ही मुल्क है जो उनको रेजिस्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब ये ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं, उनके करीबी तरीन एडवाइजर ने ये सारी पॉलिसी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि वाइज इन लेबनान, जो जरा कोई समझदार अगर लोग लेबनान में बैठे हुए हैं, तो वो डिसआर्मामेंट ऑफ हिजबुल्लाह को प्रिवेंट करेंगे और कन्फ्रंट करेंगे अमेरिका और इजरायली स्कीम्स को। अगर किसी में कोई अकल बाकी है लेबनीज गवर्नमेंट में, तो थोड़ा सा होश से काम ले। ये ईरान बात कर रहा है, और जो सीज फायर है वो सिर्फ और सिर्फ सर्व करता है द इंटरेस्ट ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी, क्योंकि इसराइल तो हमले जारी रखे हुए हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यहां पर हो रहा है। ईरान अपोज द डिसआर्मामेंट ऑफ द हिजबुल्लाह इन लेबनान। देखें, जब अमेरिका लेबनान में आकर हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट की स्कीम बना सकता है, तो फिर ईरान अपने इत्तेहादी को क्यों नहीं सपोर्ट करेगा?
پھر آپ ایران کے معاملے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے؟ پھر امریکہ اور اسرائیل کو بھی کہیں یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے؟ پھر دیکھیں اس وقت جو لیبنن کی گورنمنٹ نے جو پلان اپروو کیا ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کا، وہ امریکن پلان ہے، اس کو اپروو کیا ہے. تو آپ ایک فورن گورنمنٹ کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف، تو آپ پھر ایران کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے؟ تو اب تو ایک کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور لیبنن کی سیکورٹی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور پورے ریجن کو آپ معذور کر رہے ہیں اسرائیل کے سامنے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بڑا سٹانس ہے جو ایران کی جانب سے لے لیا گیا ہے. سیز فائر بٹوین اسرائیل اینڈ لیبنن مسٹ ناٹ پریونٹ حزب اللہ فرام ڈیفینڈنگ اٹس کنٹری. حزب اللہ کے پاس بھی پھر طاقت ہونی چاہیے کہ وہ لیبنن کا دفاع کر سکے. یونائٹڈ اسٹیٹ، یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، امریکہ اور اسرائیل سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اور جولانی کو انسٹال کر سکتے ہیں لیبنن میں، بٹ اٹ ول ناٹ ہیپن. دس از ڈکلیریشن آف وار. اسرائیل اور امریکہ ایک اور جولانی لیبنن میں لانا چاہ رہے ہیں اور ہم ایک اور جولانی لیبنن میں آنے نہیں دیں گے. اب یہ والی لائن سنیے، the resistance in Syria will rise in the future and Israeli plans will fail. دیکھیں سیریا اور ایران کا تو آلریڈی پھڈا ہے. الشرا صاحب تو حزب اللہ اور ایران کو دشمن کہتے ہیں، تو ایران کہہ رہا ہے کہ یہاں پر بھی ریزسٹنس جب وہ ان فیوچر جب جنم لے گی. اب اس کو یعنی اسرائیل، امریکہ اور عربس، اور بیسیکلی اسرائیل اور امریکہ پھر عربس کو بھی وہ اسی پلان کے تحت کہ جی ایران جو ہے وہ یہاں پر جنگیں چھیڑتا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے جب بشار الاسد کی گورنمنٹ گری تو اس کے فوری بعد ٹرکی کے فارن منسٹر نے انٹرویو دیا کہ جنگوں کی ریزن ایران ہے. تو اب آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ریزسٹنس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو اسرائیل اور امریکہ دوبارہ کہیں گے دیکھو دیکھو ایران جنگیں چھیڑنے والا ہے. پھر بعد میں ٹرکی نے اپنا بیان درست کیا اور کہا کہ نہیں، اسرائیل اصل جڑ ہے یہاں پر جنگوں کی. تو جہاں جہاں آکوپیشن ہوگی وہاں پر ریزسٹنس ہوگی. اور اب جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف اس طرح کے اقدامات کو پش کرنا، یہ بڑا ہی ڈینجرس نتیجہ لیبنن میں لے کر آئے گا. اب دیکھنا ایران اس میں انوالو ہو رہا ہے، اور یمنی جو ہے انہوں نے زائنسٹ اینٹی اور امریکہ کو ان ریئل ڈائلیما ڈال دیا ہے. امریکہ نے بھی زور لگا لیا، اسرائیل نے بھی زور لگا لیا، یمن کے حملے جاری ہیں. تو یمن، سیریا، لیبنن، اور اب آ جائیے جو ان کا دوسرا بارڈر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو آرمینیا، آذربائیجان، ایران کے ساتھ دونوں کے بارڈرز لگتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو اسکیم بنی ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات یہ ایڈ کر دوں کہ عراق نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، ریزسٹنس گروپس وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اسلحہ جمع کروائیں. تو یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. سیریا تمام جمع کرے، سیریا کا تو مسئلہ نہیں، وہاں پر ریزسٹنس ہے نہیں، وہ باقی گروپس ہیں ایس ڈی ایف والے، دروز والے، ان سے وہ جمع کریں. عراق میں وہ ریزسٹنس موجود ہے جنہوں نے اسرائیل کے اوپر حملے کیے تھے، تو عراق کی گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کر دیا کہ وہ اسلحہ جمع کروائیں، اور ادھر لیبنن کہہ رہا ہے اسلحہ جمع کروائیں. تو یہ مطلب تمام چیزیں جڑی ہیں، خطرناک ہے. اچھا، اب آ جائیے ذرا ادھر آرمینیا، آذربائیجان، جہاں پر ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے کہ بابا کیا ڈیل کرے. اصل میں تو یہ آپس میں مانے ہوئے تھے، تو اس کے بعد ایک رسمی یعنی ٹرمپ کو تو جب وہ پلیٹ میں پیش کیا گیا ہے نا، لیکن وہاں پر منصوبہ کیا ہے؟ ایران کو آئسولیٹ کرنا، ایران کے خلاف معاملات کو کرنا. تو ایران نے اناؤنس کر دیا، انہوں نے کہا جنگ ہوگی، ان کی اسکیمیں نہیں کامیاب ہوں گی. بڑے سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ امریکن مرسنریز کا ہم یہاں پر قبرستان بنا دیں گے. ویری ویری ہارش ورڈز انہوں نے استعمال کیے. ایران پریونٹ کرے گا امریکن کوریڈور ان کوآپریشن ود رشیا اور وداؤٹ اٹ. رشیا کے ساتھ مل کر ہم امریکن کوریڈور یہاں پر نہیں بننے دیں گے، اگر رشیا ہمارے ساتھ نہ بھی ہوا تو بھی نہیں بننے دیں گے. اور کوکس، یہ کوکس ریجن ہے، یہ جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، کوکس ریجن جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے، اور یہ ول ناٹ بیکم اے کوریڈور اونڈ بائی ٹرمپ. اور یہ ایک ایسا نہیں بنے گا ریجن جس کو ٹرمپ اون کرتا ہے، بٹ رادر دا گریو یارڈ آف ہز مرسنریز. اس کے مرسنریز کا یہ قبرستان ہم بنا دیں گے. اب یہ پوری اسٹیٹمنٹ ایک اور دیکھیے، ایران ول پریونٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف یو ایس کنٹرولڈ کوریڈور. اب پیسج کین بی اسٹیبلش، ایک راستہ بنا دیا جائے، لیکن پراپر کوریڈور جس پر امریکن فورسز بیٹھی ہوں گی، کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے. اور سدرن کوکس از ناٹ اے ریئل اسٹیٹ فار ٹرمپ. if necessary، اگر ضرورت پڑی، it will become a graveyard for the US mercenaries. جنگ ہوگی لیکن اس کو قبول نہیں کریں گے. اب یہ کوریڈور کیا ہے؟ اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو آذربائیجان ہے، ساتھ آرمینیا ہے، ساتھ ٹرکی ہے، نیچے ایران ہے. لیکن آذربائیجان جو ہے یہ دو حصوں میں ہے. ایک مین لینڈ آذربائیجان ہے جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے، ساتھ اس کے آرمینیا ہے. ایک چھوٹا سا اور گرین ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی آذربائیجان ہی کا حصہ ہے لیکن مین لینڈ سے الگ ہے. تو اس مین لینڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے آذربائیجان اور اس کے دوسرے حصے کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر کوریڈور بنے گا، جس کو ٹرمپ کوریڈور کا نام دیا جائے گا. یہاں پر امریکن فورسز بیٹھی ہوں گی. بھائی امریکن فورسز کیوں بیٹھی ہوں گی؟ اچھا، اب اس وقت آذربائیجان اپنے چھوٹے سے ٹکڑے سے کیسے کنیکٹ کرتا ہے؟ تھرو ایران. آذربائیجان ایران کے ذریعے اپنے دوسرے حصے سے کنیکٹ کرتا ہے. تو اب اس ڈیل کے بعد آرمینیا کے اندر سے کوریڈور ہوگا اور اس میں امریکن فورسز بیٹھی ہوں گی. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے، ایران کی جو لیوریج ہے وہ ختم کی جائے، اور امریکن فورسز بیٹھیں گے. بھائی آرمینیا کے بیٹھ جائیں، آذربائیجان جو بھی آپس میں، امریکن فورسز کیوں آ کر بیٹھیں گی؟ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں پر جنگ ہوگی. اچھا،
دیکھتے ہیں اب یہ معاملات کس طرح جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لیبنان والا معاملہ ہے بڑا ہی خوفناک ہے، اس کا نتیجہ صرف اور صرف تصادم کی صورت میں نکلے گا۔ اچھا جی، جرمنی سے سروے آ گیا، میجورٹی آف جرمنس کال فار اسٹرانگر سٹانس آن اسرائیل، پولز فائنڈز، سخت اقدام اسرائیل کے خلاف لینے چاہیے۔ اگر جرمنی کے لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی حقیقت آ چکی ہے اسرائیل کی، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اب اسرائیل کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ہیرڈز لکھ رہا ہے soon no liberal will be able to live in Israel, the army has already fallen to messianic ideology۔ یہ ایک فیک آئیڈیالوجی ہے messianic، ٹھیک ہے، اور اسرائیلی سوسائٹی جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، انتہا کو ایکسٹریمزم کی پہنچی ہوئی ہے، اور اس لیول کے اوپر وہ بس ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے، اور اس لیول کے اوپر کوئی سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ یہ مطلب اتنے یہ خوفناک یہ کریچر بن چکی ہے، اتنے یہ ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ویسٹ بینک سے خبر یہ ہے کہ وہاں سے لوٹ مار کی جا رہی، سولجرز لوٹنگ سرج ان دا ویسٹ بینک، بچوں کو بھی وہاں پر مارا جا رہا ہے، اور جو سونا جیولری پیسے یہ فلسطینیوں کے وہاں سے لوٹے جا رہے ہیں۔ آج 11 لوگ جو ہے وہ سٹارویشن سے جو وہ غزہ کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں ان کے ٹیبل کے اوپر یہ رپورٹس پڑی ہوئی ہیں۔ سیریا میں جناب ایس ڈی ایف جو ہے وہ الگ سے ایک سمٹ کر رہی ہے، جس کو سیرین گورنمنٹ نے ایکیوز کیا ہے بریچنگ یونٹی ڈیل۔ اب وہ الگ سے ایک ڈیل سمٹ کر رہے ہیں، جب معاملہ ظاہر ہے کہ ان کو اسرائیل کی سپورٹ ہے، انہوں نے ڈیل کی تھی کہ ہم مین گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں گے، اب وہ الگ سے ایک سمٹ کر رہے ہیں۔ تو سیریا کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ تو خلاف ورزی ہے، تو اب وہ پتہ نہیں وہاں پر ان کو کیا اسرائیل نے نیا شوشہ چھوڑا ہے ان کے لیے۔ اور ٹرکش فرم جو ہے وہ $4 بلین انویسٹ کرنے جا رہی ہے جو دمشق کا ایئرپورٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ میکسیکو میں معاملات خراب ہو گئے، ٹرمپ اور میکسیکو کے درمیان۔ ٹرمپ نے یہ آرڈر کیا ملٹری کو کہ وہ ڈرگ کارٹلز کو نشانہ بنائے میکسیکن ٹیریٹری کے اندر جا کر، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ، اور میکسیکن کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ادھر ڈرگ کارٹلز ہیں ہم مل جل کر ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ چیک کر لیں کہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں ان کے پاس امریکن ویپنز ہیں، تو امریکن ویپنز ان کو کون دیتا ہے؟ پہلے یہ تو تصدیق کروا لیں، اس کے بعد ہم مل جل کر ان کے خلاف آپریشن کریں گے، لیکن آپ کی ملٹری میکسیکن ٹیریٹری پر آ کر آپریشن کرے گی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، نیول ڈسٹرائر بھی استعمال کیے جائیں گے، میزلز استعمال کیے جائیں گے گینگ لیڈرز کے خلاف۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پلانز اس نے ترتیب دیا ہے ملٹری فورس اگینسٹ میکسیکن ڈرگ کارٹلز، وی ول ناٹ ایکسپٹ اینی امریکن ملٹری ایکشن آن آور ٹیریٹری، میکسیکو کہہ رہا ہے۔ اچھا میکسیکو کی نا، اگر آپ، میں نے پہلے کہا کہ امریکہ کی ہسٹری لازمی پڑھے، کیلیفورنیا، ٹیکسس، یہ سب میکسیکو کا حصہ تھے، اور پھر بڑے طریقے سے امریکہ نے یہ لیا، ٹھیک۔ اب آپ دیکھنا کہ امریکہ جو ہے، جب امریکہ ایز اے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اناؤنس ہوا تو 13 ریاستیں تھیں، آج 50 ہیں، تو 50 کیسے بنی؟ تو ادھر اسرائیل جو ہے جب وہ اناؤنس ہوا تو موجودہ فلسطین کی صرف 7% لینڈ ان کے پاس تھی، آج کتنی لینڈ ان کے پاس؟ پوری لینڈ ہی ان کے پاس ہے، 100% لینڈ وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہوا تھا تو صرف 7% تھا۔ تو یہ ملتے جلتے، اس لیے ان کی ذہنیت بھی ملتی جلتی ہے، اور اس لیے نتنیاہو نے کہا تھا آج سے 15-20 سال پہلے جو اس کا کلپ لیک ہوا، اس نے کہا آئی نو دا امیرکنز، اور کیسے ان کو ڈیل کرنا ہے، کیسے ان کو اپنی بات پر منوانا ہے، یہ میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو میکسیکو کا یعنی ایک ہسٹری ہے کہ بھائی یہ علاقے بھی انہوں نے لیے تھے، کیلیفورنیا یعنی جہاں لاس اینجلس اور سارا ٹیکسس بہت بڑی ریاست، تو اب وہ کریں گے ادھر آ کر ہم اٹیک کریں گے، تو یہ معاملہ وہاں پر کافی، یعنی امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اپنے ہی اتحادیوں کو انسیکیور کر رہی ہے، ڈفرینٹ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ مودی ووز ٹو ڈیپن انڈین رشین ٹائز ڈسپائٹ ٹرمپ ٹیرف، انڈیا اور رشیا کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے جو بھی ٹرمپ صاحب دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ اور نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا، یہ بڑی انپارٹنٹ بات ہے، نارتھ کوریا نے اسپیکر ہٹا دیا ساؤتھ کورین بارڈر سے۔ آج سے کچھ 4 دن پہلے ساؤتھ کوریا کے نئے صدر نے آرڈر کیا کہ انہوں نے دونوں طرف سے لاؤڈ سپیکرز رکھے ہوئے ہیں، ان پر چیزیں چلاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اریٹیٹ اور تنگ کرنے کے لیے، بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز رکھے ہوئے ہیں، ساؤتھ کوریا نے کچھ 4-5 دن پہلے ہٹا دیے، آج نارتھ کوریا نے بھی ہٹا دیے۔ وائی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹیرف وہاں پر لگے ہیں اور جو امریکہ نے دھمکیاں لگائی ہیں، جیسے ہیوملیٹ کیا ہے ساؤتھ کوریا جاپان کو، تو وہاں پر اب یہ سوچ آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم چائنا سے دوستی کیوں نہ کرنے۔ امریکہ کہتا ہے نا بھائی ساؤتھ کوریا اور جاپان کو خطرہ ہے نارتھ کوریا اور چائنا سے، ان ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کیوں نہ کیا جائیں۔ ہم اگر امریکہ کے اوپر اتنا ریلا کر رہے ہیں، اتنا ٹیکس اور ٹیرف بھی دیں گے اور اتنی انویسٹمنٹس بھی دینی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں چائنا سے خطرہ ہے، تو چائنا سے دوستی کر لیتے ہیں، ہمیں یہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ تو یہ تھوڑا بہت وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ اب اس میں کوئی مزید کیا چیز کرے گا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں وہ یہی گیم کھیلتا ہے نا۔ اب ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات اس کو ہضم تو نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی ساری جو انوالومنٹ ہے وہ اسی بات پر کھڑی ہوئی ہے کہ ایران سے خطرہ ہے تم کو، تو اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو سارا اس کا یہاں پر اڈے، ساری جنگیں وہ اسی بات کے اوپر چل رہی ہیں۔ ابھی دیکھنا کہ اسرائیل کی ساری جنگ کس چیز کے اوپر چل رہی ہے؟ ایران بیکڈ ریزسٹنس، ایران بیکڈ، تو وہ بھی ایران ہی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں 2 انالیسز الجزیرہ کے 2 رپورٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اسرائیل کی پالیسیز اور دنیا کا ریئیکشن۔ الجزیرہ یہ کہتا ہے، سینئر اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ ورلڈ ویری سلو ٹو ریئیکٹ، دنیا ریئیکٹ تو کر رہی ہے، یعنی گورنمنٹس کی بات ہو رہی ہے، بڑی سلو،
اور there has been some movements lately by the European Union, but it's very slow, it's very incremental, and it is not going to make an immediate difference. یورپی یونین سے پریشر کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے، لیکن وہ بہت سلو ہے اور میننگ فل اور افیکٹو نہیں ہے. وٹ کوڈ میک اے ہیوج ڈفرنس، امریکہ جو اسرائیل کا اسٹرانگسٹ ایلائی ہے، اگر یہ ایٹیچیوڈ چینج کرے اور ٹرمپ کہے کہ انف از انف، تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو امیڈیٹلی صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دے گی. اچھا، دوسرا انالیسس دیکھیے، اسرائیل پالیسی وار گوز لیڈنگ اونلی ٹو ون ڈائریکشن. اسرائیل کی ساری جو پالیسی ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نتن یاہو نے جب اکتوبر 7 ہوا تو اس کا کرپشن ٹرائل اور ساری چیزوں کے حوالے سے اس نے ایک اپرچونٹی دیکھی، اور جو زائنسٹ کا پرانا منصوبہ تھا کہ ساری لینڈ کو قبضہ کرنا ہے اور فلسطینیوں کو ایتھنیکلی کلینز کرنا ہے، اور اس کے اوپر کرپشن ٹرائل بھی چل رہے تھے، تو اس نے اسرائیل کی ہسٹری کی موسٹ ایکسٹریم اینڈ نیشنلسٹ ریلیجیس مزیانک گورنمنٹ جب اس نے تشکیل دے دی. یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بدترین اور پرتشدد حکومت ہے، اور اس نے اسرائیل کی جو فاؤنڈیشن آف ڈیموکریسی ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا. اور موسٹ ایکسٹریم ایلیمنٹس ان دا گورنمنٹ، انہوں نے یہ اپرچونٹی دیکھی کہ غزہ کو انیکس کر لیا جائے، دوبارہ سے وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہیں وہ بنائی جائیں. اور نتن یاہو ہمسیلف سی اے چانس ٹو ڈیریل ہز کرپشن ٹرائل آلموسٹ انڈیفینیٹلی. کہ کرپشن ٹرائل جو یعنی یہ نتن یاہو کی گورنمنٹ گرنے جا رہی تھی، تو اس کو اس میں اپرچونٹی نظر آئی. اٹ از اونلی لیڈنگ ٹو ون ڈائریکشن. تو ان سارے پس پردہ ایشوز کی وجہ سے وہ جاری رہا. تو ایک ہی ڈائریکشن، دیٹ از آکوپیشن، قبضے آکوپائی کرنے کی طرف، یہ ساری ان کی پالیسی ہے. لیکن آخری لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر یہ آکوپیشن کی طرف جاری ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آکوپائی انہوں نے کرنا ہے تو آکوپیشن کے لیے کنٹینیوس گوریلا وارفیئر ہوگی. اور کتنا ٹائم لگے گا؟ اٹ کوڈ ٹیک another 5, 10 اور 20 years, who knows. الجزیرہ اگر ایک پہلی بات کہ ساری پالیسی ایک ہی ڈائریکشن میں ہے، آکوپیشن. تو اگر ہم 2005 میں اسرائیل نکلا ہے یہاں سے، کسی وجہ سے نکلا ہے نا، تو ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہے آکوپیشن کرنی. لیکن آکوپیشن کے لیے گوریلا وارفیئر وہاں پر حماس لڑتی رہے گی، اور یہ 5 سال 10 سال 20 سال پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اسرائیل کی پالیسی تباہ کن ثابت ہوگی، اور اسرائیل کا جو اسٹیٹس ہے آکوپیشن کا ایز اے ہول وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو کر رہ جائے گا، اور نو اسرائیل اس کا نتیجہ نکلے گا. ابھی دیکھیں نا، جب اس طرح کے سیٹلر کالونیز بڑے بڑے مظالم کر رہی ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن وہ ہوتا ہے. الجیریا میں ہوا بہت مظالم، فرانس نے وہاں پر ڈھائے، لیکن ساؤتھ افریقہ میں کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے.